अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमने पहले जिक्र किया कि साइंस क्या होती है और साइंस की जो लिमिट्स हैं वो क्या हैं। उसके बाद हमने ये बताया कि जो नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट थे, यानी इस आखिरी सदी के और 16वीं सदी से 19वीं सदी तक जितने भी साइंटिस्ट थे, वो सब के सब ये अकीदा रखते थे कि भाई इस कायनात को एक खुदा ने बनाया है और वही इस कायनात को चला रहा है। ये जो फिजिकल लॉज है, नेचुरल लॉज है, ये सब उसी खुदा ने बनाए हैं। ठीक है जी। तो उनका ये अकीदा नहीं था कि भाई ये खुद कायनात खुद ही बन गई है और खुद ही चल रही है, इस तरह की कोई बात वो नहीं कहते थे। अच्छा, उनमें से 2-3% ऐसे साइंटिस्ट मौजूद थे कि जो एथियस्ट थे या एग्नोस्टिक थे, लेकिन अक्सरियत जो साइंटिस्ट की थी, सिर्फ लास्ट जो हमारी सेंचुरी है उसमें 90% साइंटिस्ट रिलीजियस थे। ठीक है जी। अब हमने फिर बात की कि भाई जो मजहब है वो ये करता है कि कायनात की का माना और मकसद और उसके वजूद के पीछे क्या राज है और इंसान के वजूद का क्या मकसद है, वो हमें मजहब बताता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा कि बहुत से साइंटिस्ट जो थे वो मजहब के इन मानों में मजहब के हामी भी हैं। ठीक है जी। और मुस्लिम साइंटिस्ट को भी हमने एक लिस्ट देख ली कि वो किस तरह आलिम होने के साथ साथ साइंटिस्ट भी थे। ठीक है। अब हम आते हैं खुदा के वजूद के मुतालिक जो साइंसी दलाइल हैं कि ये जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भाई खुदा ने कायनात बनाई है, तो उन्होंने ऐसी क्या चीज़ देखी है साइंस में कि वो खुदा के वजूद को तस्लीम करते हैं। तो अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। हमने दो आयत जो बाकी है वो नहीं पढ़ी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में और रात और दिन के बदलने में, जहाज़ों में जो दरिया में लोगों की नफ़ा देने वाली चीज़ें लेकर चलते हैं, और उस पानी में जिसे अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया है, फिर उससे मुर्दा ज़मीन को जिंदा करता है और उसमें हर किस्म के चलने वाले जानवर फैलाता है, और हवाओं के बदलने में और बादलों में जो आसमान और ज़मीन बादल में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान हुक्म का ताबे है। अलबत्ता अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। यानी ये जो अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन से लेकर जितनी भी चीज़ों का तज़किरा इस आयत में किया है, वो फरमा रहे हैं कि इसमें जो ना वो अक्लमंद जो एल दानिश है, यानी जो साइंसी जहन रखते हैं, उनके लिए इन चीज़ों में निशानियां हैं। ठीक है जी। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या ये बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद ब खुद पैदा हो गए हैं, या ये कि खुद पैदा करने वाले हैं, यानी ये बगैर खुदा के पैदा हो गए, बगैर खालिक के पैदा हो गए, या खुद उन्होंने अपने आप को पैदा किया है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में ये दलील दी है कि मखलूक खालिक के बगैर नहीं हो सकती, क्रिएशन क्रिएटर के बगैर नहीं हो सकती। तो कायनात में जो ये खुदा की मखलूक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई खालिक है। ठीक है जी। अब हमारी सबसे पहली जो दलील है वो है कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, यानी बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। इसको अल कलाम भी कहते हैं। ये असल में इमाम गजाली रहमहुल्लाह की दलील है खुदा के वजूद के हवाले से। ये इमाम गजाली ने 555 हिजरी में ये दलील दी थी, जिसको आज तक साइंटिस्ट जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं जो खुदा के वजूद को मानते हैं, इसी दलील को दोहराते हैं। ठीक है जी। अब कायनात की इब्तदा क्या कैसे हुई? तकरीबन 13.7 यानी 13 अरब साल पहले एक बड़ा धमाका हुआ। ठीक है जी। उस धमाके के नतीजे में ये पूरी कायनात वजूद में आई। उस धमाके को बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग से पहले ना मादा था, ना वक्त था, मादा यानी मैटर, ना वक्त टाइम था, ना खिला स्पेस थी, ना मादी कवानीन, ये जो नेचुरल फिजिकल लॉज है जिस पर कायनात चलती है, जिसका तज़किरा साइंटिस्ट करते हैं कि ये फला कानून है, ये वो फला कानून है जिस पर ये कायनात चल रही है, ये सब बाद में वजूद में आए। इससे पहले इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं था, ना मैटर का, ना टाइम का, ना स्पेस का, ना मादी कवानीन का। ठीक है जी। यानी कायनात अदम या नथिंग से वजूद में आई है। ये पूरी कायनात नथिंग से वजूद में आई है, इससे पहले कुछ भी नहीं था। ठीक है जी। इस पर एक पूरी किताब यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, क्राउस बहुत बड़े एथियस्ट साइंटिस्ट हैं, आज के दौर में भी मौजूद हैं, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है ऑक्सफोर्ड के। वो कहते हैं, उन्होंने पूरी किताब लिखी है इस पर, खुद एथियस्ट है, कि ये यूनिवर्स जो फिर नथिंग में से आई है। वो आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ लें उसकी, स्टीफन हॉकिंग की, आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा।
انہوں نے پوری تفصیل دی، اس کی ڈاکیومنٹ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. سائنس کا قانون ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ بگنس ٹو ایگزسٹ ہیز اے کاز. جو بھی چیز وجود میں آتی ہے، یعنی پہلے موجود نہ ہو بعد میں وجود میں آتی ہے، تو اس کا کوئی کاز ہوتا ہے. بغیر کسی کاز کے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. مطلب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، پہلے یہ موبائل نہیں تھا، پھر وجود میں آیا، تو اس کے پیچھے ایک سبب تھا. وہ سبب تھی موبائل کمپنی جس نے اس موبائل کو بنایا، یا وہ انجینئر جس نے اس کو بنایا. تو کائنات کا ایک پہلا غیر مادی کاز ہے جس پر مادی قوانین جو فزیکل لاز ہیں وہ لاگو نہیں ہوں گے. یعنی وہ جو، کیونکہ وہ فزیکل لاز خود بعد میں ایجاد ہوئے نا، تو اس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر بھی جو خالق ہے، جس نے جو فرسٹ کاز تھا، اس پر بھی آپ یہ نیچرل اور فزیکل لاز کو لاگو کریں. ٹھیک ہے جی. وہ اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہی خدا ہے جو زمان مکان وقت کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ زمان مکان اور جو وقت ہے اس خدا کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے جی. اور خدا اس مادی قوانین سے باہر ہے. یہ جو مادی قوانین فزیکل لاز ہے، یہ قوانین آپ خدا پر لاگو نہیں کر سکتے. اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ بھائی خدا کو کس نے پیدا کیا. بھائی اب جب یہ فزیکل لاز ہے ایجادی بعد میں ہوئے ہیں، ان لاز کے مطابق جو چیز ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہوتا ہے. تو یہ لاز تو تھے ہی نہیں، تو آپ یہ سوال خدا کے لیے نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ خدا کے لیے یہ سوال بھی آپ کا غلط ہوگا کہ خدا کب سے، کیونکہ ٹائم ہی نہیں تھا، ٹائم ہی بعد میں ایجاد ہوا ہے، تو یہ سوال بھی غلط ہو گیا کہ خدا کب سے ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کائنات کا جو غیر مادی سبب تھا وہ خدا تھا، کیونکہ کائنات نتھنگ سے وجود میں آئی ہے. اور قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو عدم سے وجود، بدیع السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ بدی یعنی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید سے بھی اس حقائق کی گواہی ملتی ہے، حقیقت کی گواہی ملتی ہے. اور سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ کائنات نتھنگ سے کسی غیر مادی سبب کے تحت وجود میں آئی ہے. ٹھیک ہے جی. نیچر اینڈ ڈیزائن. ڈیزائن کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ ڈیزائن کو سمجھ لیں. پرپز فل ارینجمنٹ آف پارٹس، کسی چیز کے حصوں کی بامقصد ترتیب و اہتمام. آکسفورڈ کے مطابق دی جنرل ارینجمنٹ آف ڈفرنٹ پارٹس something that is the general arrangement of different parts of something that is made. کسی بھی بنی ہوئی چیز کے جو پارٹس کی ارینجمنٹ ہوتی ہے نا، اس کو آپ ڈیزائن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سچ ایز اے بلڈنگ، بک، مشین. ٹھیک ہے جی. جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اس میں اینٹیں ہوتی ہیں، لوہے کا لکڑی کا کام ہوتا ہے، پھر ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک ارینجمنٹ ہوتی ہے. یہ ارینجمنٹ ظاہر کرتی ہے کہ بھائی اس بلڈنگ کا کوئی انجینئر ہے جس نے اس بلڈنگ کو بنایا ہے، یہ ڈیزائن کی ہوئی ہے. اسی طرح بک ہوتی ہے، بک میں پیجز ہوتے ہیں، پیجز کے بعد آپ کے بک میں پیراگراف ہوتے ہیں، ان کی ایک ارینجمنٹ ہوتی ہے. پھر ورڈز کی ارینجمنٹ ہوتی ہے، سینٹینسز کی ارینجمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح لیٹرز کی ارینجمنٹ ہوتی ہے تاکہ ایک بک بنے. تو یہ بک کیا ہوتی ہے؟ ایک ڈیزائن کیا ہوا، ایک ڈیزائن کی ہوئی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. تو بک کی جو ارینجمنٹ ہے، جنرل ارینجمنٹ، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیزائن کی ہوئی ہے. اس کے بعد آتی ہے مشین، یعنی کوئی بھی مشین جو آپ دیکھتے ہیں بھائی، کوئی کار ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا، تو یہ مشین بھی کیونکہ ڈیزائن کی ہوئی ہے، اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہے اور ہر پارٹ کا ایک الگ کام ہوتا ہے. تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشین ایک ڈیزائنر نے ڈیزائن کی ہے اور بغیر ڈیزائنر کی نہیں بنی. تو ڈیزائن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پرپز فل ارینجمنٹ آف ڈفرینٹ پارٹس. ٹھیک ہے جی. اب ڈیزائن انڈیکیٹس ڈیزائنر، یہ سائنٹیفک لا ہے کہ ڈیزائن ڈیزائنر کو ظاہر کرتی ہے. یعنی ڈیزائن ہے تو ڈیزائنر ہوگا. یہ نہیں کہ ڈیزائن موجود ہو، بک موجود ہو، رائٹر اور اس کا لیکھک نہیں ہوگا، مشین موجود ہے تو اس کا کوئی انجینئر نہیں ہوگا، بلڈنگ موجود ہے سول انجینئر نہیں ہوگا. تو یہ ممکن ہی نہیں. تو ڈیزائن کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی ڈیزائنر ہے، ڈیزائن انڈیکیٹر ڈیزائنر. ٹھیک ہے جی. اب یہ رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ خود ایتھیسٹ، اس دور میں سب سے زیادہ مشہور ایتھیسٹ پروفیسر یہی ہیں جو آکسفورڈ میں پڑھاتے ہیں. اور اس کا میں حوالہ آپ کو آگے دوں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ فیمس یہی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ بایولوجی از the study of complicated things that give the appearance of having been designed for a purpose. یعنی جو بایولوجی ہے وہ پیچیدہ چیزوں کا پیچیدہ چیزوں کی اسٹڈی ہے جو ایک مقصد کے لیے ڈیزائن کیے جانے کو ظاہر کرتی ہے. یعنی آپ بایولوجی میں جو جاندار ہیں نا، جتنے بھی جاندار آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں،
وہ سب ایک مقصد کے لیے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں. اور اسی بات کا اعتراف انہوں نے پیج نمبر 21 پر اسی کتاب میں بلائنڈ پاتھ میکر میں کیا ہے کہ تمام چیزوں میں ڈیزائن اور انجینئرنگ موجود ہے. یعنی یہ جتنی بھی حیاتیات کی جاندار چیزیں ہیں ان سب میں ڈیزائن موجود ہے. یہ خود HES پروفیسر اس بات کا اعتراف کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں کیا ڈیزائن کن کن چیزوں میں ہم ان کو دیکھیں گے کہ اس کائنات کی جو تخلیق ہوئی اس کے بعد ایٹم جو ہے نا اس کا بنیادی یونٹ ہے. یعنی پوری کائنات ایٹم سے بنی ہوئی ہے. ایٹم خود دوسرے اجزاء پارٹیکل سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایٹم کے اندر ایٹم کا ہر جزء جو بھی پارٹیکل ہے وہ مناسب جگہ پر مناسب وزن اور سائز کا ہوتا ہے. اگر ان میں سے کسی کا وزن یا سائز اس کی موجودہ حالت سے کم یا زیادہ ہو جائے تو ایٹم خود تباہ ہو جائے گا, اپنی بقا کھو دے گا. ٹھیک ہے جی. اگر ایٹم نہ رہا تو زندگی اور کائنات بھی ختم ہو جائے گی. ایٹم میں یہ تناسب ڈیزائن کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتی بلکہ ایک عظیم ذہن کی بامقصد منصوبہ بندی ہے. یہ ڈیزائن ہے اور یہ ڈیزائن ظاہر کرتی ہے ڈیزائنر کو. پروفیسر پال ڈیویس خود HES ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ نیوٹران کسی قدر وزنی ہوتا ہے اور پروٹان کسی قدر ہلکا. ٹھیک ہے جی. یہ تناسب بہت اہم ہے کیونکہ اگر اس کا الٹا ہوتا تو ایٹم کا وجود ہی نہ رہے گا. یعنی اگر نیوٹران ہلکا ہو اور پروٹان وزنی ہو تو ایٹم تباہ ہو جائے گا. اور جب نیوکلس نہ ہوگا تو ایٹم بھی نہ ہوگا, اور جب ایٹم نہ ہوگا تو کیمسٹری بھی نہ ہوگی, اور جب کیمسٹری نہ ہوگی تو زندگی بھی نہ ہوگی. تو یعنی اس ایٹم میں اتنا چھوٹا ایٹم ہے جس کو آپ اس سے مائکروسکوپ سے ہی دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنی ایسے خالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اتنے چھوٹے ایٹم میں اتنی بامقصد ترتیب, یعنی یہ ایک ڈیزائن ہے اور یہ ایٹم ظاہر کرتا ہے کہ ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور وہ بامقصد ڈیزائن ہے تاکہ کائنات کا وجود برقرار رہے اور زندگی کا وجود برقرار رہے. ٹھیک ہے جی. اب ہمارا دوسری جو ہماری دلیل ہے وہ ہے زندگی کی ابتدا. تقریباً 100 ٹریلین بے جان ایٹموں سے مل کر, یعنی وہ ایٹمز جن میں جان اور شعور نہیں ہوتا, مل کر ایک انسانی کھلیا یعنی سیل بنا ہے جس میں زندگی ہے. ٹھیک ہے جی. سیل بے جان چیزوں سے بن کر زندگی والا بنا ہے, اس میں لائف ہے. ٹھیک ہے جی. اور تقریباً 100 ٹریلینس جو سیلس ہوتے ہیں ان میں سے ایک انسان بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. سیل تھیوری جو سائنٹیفک تھیوری ہے اس کے 3 اصول ہے. اس کے مطابق زندہ چیزیں کھلیوں سے بنی ہیں, یعنی جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں وہ سیلس سے بنی ہیں. کھلیا تمام چیزوں کا بنیادی یونٹ ہے, یعنی ہر جو زندہ چیز ہے اس کا بنیادی یونٹ کھلیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک کھلیا پہلے سے موجود ایک مکمل کھلیا سے ہی وجود میں آ سکتا ہے, یعنی ایک کھلیا موجود ہوگا اسی سے ہی دوسرا کھلیا بنے گا. ایسے کسی مٹی سے آپ کو 100 ٹریلین ایٹم دے دیں آپ کھلیا بنائیں, نہیں بنا سکتے, کیونکہ اس کے لیے ایک زندہ کھلیا موجود ہونا چاہیے, ایک سیل موجود ہو جہاں سے وہ بنے دوسرا کھلیا یہ سیل. یعنی شروع میں ایک مکمل بنا ہوا کھلیا موجود تھا, سیل موجود تھا جس سے دوسرے سیل وجود میں آئے. بایوجینیسس یہ بھی ایک سائنٹیفک تھیوری ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے مطابق زندہ چیزیں دوسری زندہ چیزوں سے افزائش نسل, یعنی ایک تو سیل سے بنتا ہے, دوسری اگر جانور ہے تو دوسرے جانور سے ہی پیدا ہوگا. انسان کا بچہ انسان سے پیدا ہوگا, گدھے کا بچہ گدھے سے پیدا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ خود بغیر کسی مٹی سے ایٹم لے کے آپ کو دے دیں بھائی بناؤ, انسان تو نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. اب یہ زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی سائنس کے لیے بہت بڑی مشکل ہے, کیونکہ زندگی کی ابتدا کے متعلق سائنس کوئی بھی سائنس کی وضاحت نہیں ہو سکتی, نہیں کی جا سکتی, کیونکہ زندگی کی ابتدا موجودانہ تخلیق سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو زندگی کی ابتدا ہوئی تخلیق سے, جس طرح اب کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں. صرف ناکر نے کہا کہ بھائی ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ابتدا کیسے ہوئی, اس کے متعلق کچھ نظریات دیے ہیں سائنسدانوں نے لیکن وہ سائنٹیفک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اسٹیفن سی میئر امریکی سائنٹسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ارتقائی ماہرین حیاتیات جو ڈارون کی تھیوری کو مانتے ہیں انہوں نے اعتراف کیا ہے, ان سائنسدانوں نے اعتراف کیا تھا کہ پہلی زندگی کی ابتدا کی وضاحت نہیں کر سکتے, وہ پہلی زندگی کی ابتدا کی وضاحت نہیں کر سکتے. اسٹیفن اپنی دوسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ زندہ کھلیے پہلی زندگی کی ابتدا کے کام پر ایک ڈیزائننگ انٹیلیجنس کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی یہ جو آپ سیل دیکھیں گے اتنے کمپلیکیٹڈ ہے,
اتنے پیچیدہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خود بخود بن گئے، بلکہ اس کو با مقصد طور پر بنایا گیا ہے، اور اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے جس نے سیل کو بنایا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ سیل کے اندر جو اس کے پارٹس ہیں ان کی ارینجمنٹ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ڈفرنٹ پارٹس کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیزائن کو ظاہر کرتی ہے، اور ڈیزائن انڈیکیٹر ڈیزائنر. ٹھیک ہے جی. مائیکل جے بھی بایو کیمسٹ سائنٹسٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ جو کی ہے وہ ڈی این اے کے اسٹرکچر پہ کی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ we discovered that life was purposely made by a being who knew. ٹھیک ہے. who knew what he was doing. یعنی زندگی کسی ہم نے دریافت کیا کہ زندگی جان بوجھ کر یعنی مقصد طور پر ایک وجود نے بنائی تھی جو جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اب مائیکل جے بھی ایک بایو کیمسٹ ہے، اور اس نے ڈارون کے خلاف 3 کتابیں لکھی ہیں. ان کی یہ کتابیں بہت زیادہ مشہور ہے دنیا میں، ماڈرن بکس ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ان کتابوں میں کہ زندگی جو ہے وہ خود بخود نہیں بن سکتی، بلکہ کریٹ کی گئی ہے، کریشن ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد رچرڈ ڈاکنز، یہ جانے مانے وہ ایتھیسٹ ہیں. ٹھیک ہے جی، پروفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو لائف ہے نا وہ ہائی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک ڈیزائنر نے بنائی ہے. انہوں نے ایک پروگرام میں اس بات کا اعتراف کیا تھا. بالکل آپ وہ یوٹیوب پر یہ لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو پوری ویڈیو مل جائے گی. اس نے باقاعدہ طور پر اس بات کا اعتراف کیا کہ لائف نہ ارتقاء سے بن سکتی ہے، ایوولوشن سے بن سکتی ہے، نہ کوئی اور طریقے سے، بلکہ یہ الگ سے بنائی گئی ہے کسی ڈیزائنر نے ہائی ٹیکنالوجی کے ساتھ، ہائی لیول آف ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اس کو زندگی کو تخلیق کیا گیا ہے، اور تخلیق موجود ہے تو خالق کا موجود ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ میں جو جتنے انسان ہیں ان سب کے اندر سیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. 100 خرب یعنی 100 ٹریلین سیل سے ایک انسان بنتا ہے، اور ہر سیل میں ڈی این اے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈی این اے میں انسانی جسم کے متعلق 3 ارب 3 بلین مختلف موضوعات کی معلومات ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے. ڈی این اے میں 3 ارب موضوعات، ٹاپکس کی انسان کے جسم کے متعلق معلومات ہوتی ہے. اور اگر اس معلومات کو آپ کسی کتاب میں لکھنا چاہیں تو اس کی 1000 جلدیں والیومز بنیں گی، اور ہر جلد کے 10 لاکھ پیجز. ٹھیک ہے جی. ہر جلد کے 10 لاکھ پیجز ہوں گے. اگر آپ اس معلومات کو کسی کمپیوٹر ہارڈ ڈسک میں ڈالنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو 215 ارب جی بی کی ہارڈ ڈسک چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور سپر کمپیوٹر چاہیے جو اس ہارڈ ڈسک کو سپورٹ کر سکے. ڈی این اے میں جو معلومات درج ہوتی ہے اس کے مطابق انسان کی ظاہری شکل و صورت، عادات و رویات وغیرہ جو بھی کچھ ہے وہ اس ڈی این اے میں جو انفارمیشن ہوتی ہے اسی کے حساب سے بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. جس طرح کمپیوٹر کے براؤزر پر نظر آنے والے صفحہ پیج کے پیچھے HTML کے کوڈز ہوتے ہیں، وہ جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں یا جو زیادہ کمپیوٹر کو وقت دیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو براؤزر پہ جو آپ کو پیج نظر آتا ہے اس میں جو فونٹ سائز ہوتی ہے، اس میں جو فوٹوز ہوتے ہیں، کلرز ہوتے ہیں، ڈیزائن ہوتی ہے، اس کے پیچھے HTML کوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کوڈنگ آپ کریں گے وہاں پر اس کے پیچھے، تبھی آپ کا وہ صفحہ اس طرح تیار ہوگا. اسی طرح ڈی این اے ہمارا جو جسم اور اس کی ساخت، رویہ، عادات، صورت جو بھی ہے وہ سب کچھ اس کو ڈی این اے کی انفارمیشن کے مطابق ہوتے ہیں. اور اب سوال یہ ہے کہ انفارمیشن تو ظاہر کسی ذہن سے آتی ہے، کوئی ذہن ہوتا ہے جو انفارمیشن دیتا ہے. ایک کتاب میں انفارمیشن ہے، اس کے پیچھے ایک ذہن ہوتا ہے. تو یہ اس ڈی این اے کے اندر یہ انفارمیشن کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے. وہ بھی انفارمیشن اتنی کہ آپ اس وقت دنیا میں تقریباً 7 سے 8 ارب انسان ہیں، ان سب میں ڈی این اے موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ڈی این اے 100 ٹریلین سیلز میں موجود ہے ہر انسان کے. اس کے علاوہ جانور جو جتنے بھی ہیں، پانی میں ہیں، باہر ہیں، پرندے ہیں، ان سب کے اندر ڈی این اے موجود ہوتا ہے. تو یہ اتنی بڑی معلومات ڈی این اے کے اندر کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی ذہن کے آ گئی ہو؟ ٹھیک ہے جی. اس کے بعد رچرڈ ڈاکنز کہتے ہیں کہ ڈی این اے میں جینز کا مشین کوڈ غیر معمولی طور پر کمپیوٹر جیسا ہے. یعنی جس طرح ایک کمپیوٹر کام کرتا ہے، جو مشین کوڈ ڈی این اے کا ہے وہ بھی اسی طرح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بل گیٹس مائکروسافٹ کے وہ کہتے ہیں کہ ڈی این اے از لائک کمپیوٹر
computer program, but far more advanced than any software ever created. ٹھیک ہے جی کہ DNA ایک کمپیوٹر پروگرام ہی کی طرح ہے، لیکن آج تک جتنے بھی سافٹ ویئر بنائے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ سافٹ ویئر فلاں انجینئر نے بنایا ہے اور کمپیوٹر فلاں انجینئر نے، تو بھائی DNA بغیر بنانے والے کے کیسے بن گیا؟ تو یہ DNA خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے، آج کے دور کی سب سے بڑی دلیل یہ DNA ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس پر ایک یہ پہلے ایتھیسٹ تھے، فرانسس کولنس پہلے ایتھیسٹ تھے، پھر انہوں نے تحقیق وغیرہ کی اور خود بلیور بن گئے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دی لینگویج آف گاڈ، یعنی DNA جو ہے وہ خدا کی زبان ہے. یعنی خدا نے جو یہ DNA بنایا ہے اس میں خدا نے ہی انفارمیشن لکھی ہے اور بغیر خدا کے یہ انفارمیشن نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے جی. یہ خود ڈائریکٹر بھی ہیں اس کے NIH کے اور NHGRI کے. اور اس کے علاوہ انہوں نے 3 اور کتابیں لکھی ہیں مذہب اور سائنس پر. ایک کتاب ہے ان کی دی لینگویج آف لائف، وہ بھی DNA ہی پر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دی لینگویج آف سائنس اینڈ فیتھ، دی بلیف. اس طرح کی انہوں نے دوسری بہت سی کتابیں. خود ایتھیسٹ تھے، بعد میں بلیور بن گئے اور دیکھا جب سائنس کا جو پہلے ہم نے کہا کہ تھوڑی سی سائنس انسان کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے، اور جب اب زیادہ سائنس کا علم حاصل کرتے ہیں تو وہ خدا کے قریب لے کے آتی ہے. تو ان حضرت کو بھی یہ سائنس خدا کے قریب لے کے آئی. ٹھیک ہے جی. یہ ان کی کتابیں بہت اچھی ہیں، اگر آپ PDF میں بھی نیٹ پر اویلیبل ہے، آپ خرید بھی سکتے ہیں امازون سے. اچھا، اس کے بعد مولیکولر مشین جو ہیں ہمارے سیل کے اندر، ہمارے جتنے بھی سیل ہیں، all cells use complex molecular machine to process information, convert energy, build proteins and transport material across membranes. ٹھیک ہے جی. ہمارے جو سیلز ہیں وہ ایک مشین کی طرح ہمارے جسم کے اندر، ہمارے سیل کے اندر مشینیں ہیں، چھوٹی چھوٹی مشینیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ کام کرتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، انفارمیشن کو پروسیس کرتی ہیں، انرجی کو کنورٹ کرتی ہیں اور نئے پروٹین بناتی ہیں اور بہت سارے کام کرتی ہیں. بروس البرٹ، پریزیڈنٹ آف نیشنل اکیڈمی آف سائنس، کہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ دی سیل ایز اے کلیکشن آف پروٹین مشینز، یعنی ہمارا جو سیل ہے وہ پروٹین مشین کا ایک کلیکشن ہے. ٹھیک ہے، ایک مجموعہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کھلیوں کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ سیلز ان کو نظر انداز کرتے تھے. پورے سیل کو ایک فیکٹری کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، یعنی جو ہمارا جو سیل ہے ایک فیکٹری کی طرح ہی کام کرتا ہے، جس میں باہمی رابطوں والی اسمبلی لائنوں کا ایک وسیع نیٹ ورک ہوتا ہے، جس میں سے ہر ایک بڑی پروٹین مشینوں کے سیٹ پر مشتمل ہوتا ہے. انسانوں کی بنائی ہوئی مشینوں جیسی جو اس دنیا میں بآسا طریقے سے کام کرتی ہے. یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک فیکٹری میں مشینیں ہوتی ہیں، کوئی مشین ایک چیز بناتی ہے، کوئی پیکنگ کرتی ہے، کوئی آگے بھیجتی ہے. اس طرح جو مشینیں جس طرح آپ کی کام کرتی ہیں نا فیکٹری میں، بالکل اسی طرح سیل میں چھوٹی چھوٹی مشینیں ہیں. اچھا، وہ بالکل اسی طرح کام کرتی ہے. اب مشین تو ظاہر ہم پہلے پڑھ کے آئے کہ مشین ڈیزائن ہے، ڈیزائن کی ہوئی چیز ہے، اور ڈیزائن انڈیکیٹس ڈیزائنر. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی مشینیں جو ہمارے سیل کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ موٹر پروٹین ہے، نینو مشین. ٹھیک ہے جی. یہ ATP سنتھیز، دی پاور پلانٹ آف سیل، یہ سیل کو بجلی فراہم کرتا ہے اور وہ پورے جسم میں بجلی آتی ہے. بجلی مطلب انرجی. ٹھیک ہے جی. اور یہ DNA ریپلیکیشن جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بالکل مشین کی طرح ایک ہیلیکیس ہوتا ہے جو DNA کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جب سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے نا، ایک سیل سے جب دوسرا سیل بنتا ہے تو DNA بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک پہلے سیل میں رہ جاتا ہے، ایک دوسرے سیل کے اندر چلا جاتا ہے. تو جب یہ پروسیس ہوتا ہے تو بالکل ایک مشین کی طرح ہی کام کرتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں، اور ان چیزوں کا YouTube پر سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. بیکٹیریل فلیجیلم کیا ہے کہ یہ بیکٹیریا کی پوچھ ہے، اور یہ پوچھ اس کو سوئم کرنے میں مدد کرتی ہے. یعنی بیکٹیریا جو انسان کے جسم میں ہوتا ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں، تو یہ مشین بالکل اس میں ایک اسٹیٹر ہوتا ہے، یونیورسل جوائنٹ ہوتا ہے، اور بالکل ایک موٹر جیسے ہوتا ہے اسی طرح کام کرتا ہے. تو اگر ان میں سے کوئی ایک حصہ بھی نکل جائے تو یہ کام نہیں کرے گا. اس کو نینو مشین، موٹر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں سائنٹسٹ اس کو. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ بھائی ایک بیکٹیریا کا جو اتنی بڑی مشین ہے وہ بغیر کسی، اب یہ چیزیں آپ کو
माइक्रोस्कोप पर ही नजर आएंगी, इतनी छोटी है, सेल भी माइक्रोस्कोप पर ही नजर आता है। ठीक है, अब आते हैं हम, क्या मुल्हिदीन के पास इनकार खुदा की कोई साइंसी और यकीनी दलील होती है? यानी ये मुल्हिदीन जो एथियस्ट हैं, क्या इनका दिमाग खराब हुआ है ऐसे ही, या इनके पास वाकई कोई साइंस की दलील है? तो रिचर्ड डॉकिंस लिखा हुआ है कि दी मोस्ट फेमस एथियस्ट इन दी वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि आई कांट बी श्योर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, कि मुझे पूरा यकीन नहीं है कि खुदा मौजूद नहीं। अगर इस खुदा के ना होने की कोई यकीनी साइंसी दलील होती, यानी अगर कोई दलील होती कि वाकई खुदा नहीं है, तो ये साइंटिस्ट कैसे कहता कि भाई मुझे पूरा यकीन नहीं है? यानी इनको खुद ही शक में ये मुब्तला है। और रिचर्ड डॉकिंस की किताबें जब पाकिस्तान में आती है, ये हमारे जो देसी लिबरल शिबरल ये वो हैं, वो इतना खुद राइटर को यकीन नहीं है कि भाई खुदा है या नहीं है, लेकिन इनको इतना पक्का यकीन हो जाता है कि भाई खुदा नहीं है, और उनकी 2 किताबें पढ़ के और बाकायदा माशाल्लाह इस्लाम और खुदा के वजूद और कुरान पर तनकीदें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये आपका एथीज्म तो ब्लास्ट हो गया। अब अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वो तो सिर्फ वहम और गुमान पर चलते हैं और सिर्फ ख्याली अंदाजे लगाते रहते हैं। ठीक है, यानी वो सिर्फ अंदाजों पर चलते हैं कि भाई अगर ये है तो वो क्यों है, वो है तो ये क्यों है। तो उनके जहन मशकूक जहन होते हैं जिनके पास दलील नहीं होती, सिर्फ गुमान होता है। ठीक है, उसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं, वही हयात देने अता करने वाला है, वही मौत देने वाला है, वही तुम्हारा भी परवरदिगार है और तुम्हारे पहले बाप दादाओं का भी। यानी खुदा जो तुम्हारा परवरदिगार है वो पहलों का भी है, लेकिन ये लोग शक के आलम में खेल तमाशा कर रहे हैं। यानी इनको कोई दलील नहीं है, इनके पास कोई यकीन नहीं है, बस ये तमाशे करते हैं, खेल तमाशे की शक में मुब्तला है। और इसी के साथ हम अपनी प्रेजेंटेशन का खात्मा करते हैं। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।